معزز سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے دستور اور قانون کے مطابق بارگاہ رحمت للعالمین جان عالمین طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سواریں گیسو، حورے بڑھ کر شکن ناز پہ واریں گیسو، بھینی بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، ہم گنہگاروں کو یا رب تپیش محشر میں، ہم گنہگاروں کو یا رب تپیش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، کی جو بالوں سے تیرے روضہ کی جاروب کشی، کی جو بالوں سے تیرے روضہ کی جاروب کشی، شبن شبنم کو تبرک میں وارے گیسو، کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکی، کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکی، اڑ کے آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو۔ کیا بڑی بات کہی اعلیٰ حضرت نے، اور یہ الہامی اشعار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسح فرماتے وضو میں تو زلف شریف اور بال مصطفیٰ جان رحمت کے وہ پیشانی کی طرف آ کے ابرو کو ڈھانک لیتے ہیں، بال پیشانی کی طرف آ کر ابرو کو ڈھانپ لیتے، اور یہ ابرو جو ہے، یہ پیشانی مصطفیٰ جو ہے، وہ کعبہ جاں، ہمارے جان کا بھی قبلہ اور کعبہ ہے۔ اور جب بال مبارک مصطفیٰ جان رحمت کے گیسوئے پاک کبھی سر کے ہلنے یا وقت مسح اوپر سے پیشانی کی طرف لٹک جائیں اور ابرو چھپ جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کعبہ جاں کو مشک کا غلاف پہنا دیا گیا۔ حضور کے زلف عنبری تو مشک سے بھی خوشبودار ہے، تو جب ابرو کو ڈھانک لیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کعبہ جاں کو غلاف مشکی پہنا دیا گیا ہے،
आला हजरत कहते हैं काबा जहाँ को पहनाया है गिलाफ मुश्की, काबा जहाँ को पहनाया है गिलाफ मुश्की, उड़ के आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे गेसू, उड़ के आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे गेसू, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों पे रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत ताम्मा बनाकर भेजा है। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कमालात अता फरमाए, जो खुसूसियात अता फरमाई, यहाँ तक के सर के मुँह मुबारक से लेकर मुस्तफ़ा के नाखून अतहर, बल्कि उन कदमे नाज के जो मिट्टी है ये भी मौजज़ा-ए मुस्तफ़ा है। अगले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को अल्लाह ने जो मौजज़ात अता फरमाए, किसी एक, किसी को दो, किसी को तीन, अलग अलग कमालात अल्लाह ताला ने अंबिया और मुरसलीन में रखे, और इन सारे कमालात को अल्लाह ताला ने तन्हा अपने महबूब वक़ार की ज़ाते वाला सिफात में रखे। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, या रसूल अल्लाह आंचे खुबा हमादारन तू तन्हादारी। उन जिनमें जितने कमालात हैं या रसूल अल्लाह वो सब अल्लाह ने आप तन्हा में रखे हैं। इसलिए हमारा अकीदा है मुस्तफ़ा जाने रहमत का सोना भी मौजज़ा, हुजूर का जागना भी मौजज़ा, हुजूर के नाखून अतहर भी मौजज़ा, यहाँ तक सरकार अक़दस के मुँह मुबारक भी मौजज़ा। अब इंशाअल्लाह ताला कल हम लोग मुबई मुबारक की ज़ियारत करने वाले हैं इंशाअल्लाह, और ये एक ऐसा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा व जावेद मौजज़ा है। ये दूसरा मौजज़ा है, पहला मौजज़ा रसूल पाक का कुरान मजीद है। और ये मुए मुबारक मैंने गुज़िश्ता साल 2-3 तकरीरें मुए मुबारक के ऊपर ही की थी, वाक़ियात की रोशनी में ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मौजज़ा है। और आज 1400 साल के बाद भी मसाजिद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक जो है रखे हैं, उसकी ज़ियारत होती है। और दिन ब दिन वक्त गुजरता जाता है, इन बाले मुबारक से एक और बाल निकल कर शाखें बन जाती हैं। जबकि फ़लसफ़ा और साइंस ये कहती है कि बाल जिस्म से जुदा होने के बाद थोड़े दिन, थोड़े महीनों तक रहता है, उसके बाद वो बाल फना हो जाता है। मतलब क्या कि धूप, छांव और हालात ज़माना उस पर असर करते रहते हैं। कुछ महीने, कुछ सालों के बाद वो बाल फिर इस कदर कमज़ोर हो जाता है कि अगर उसको हाथ में शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान दबा के थोड़ा पीसोगे तो फिर वो बाल राख बन जाएगा। ये बाल के अंदर भी अल्लाह ने ज़िंदगी अता की है, मगर ये बाल जैसे ही हमारे जिस्म से जुदा हो जाए, ये बालों की मौत होती है। फिर कुछ ज़मानों के बाद वो बाल नहीं रहता, वो खाक बन जाता है, फना हो जाता है। मगर 1400 साल से मस्जिदों में मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुँह अक़दस रखे हैं, और जहाँ एक था आज 10 साल के बाद देखो तो शाखें फूटी है। एक में से 10 मुँह मुबारक हो गए, कहीं पे 15, कहीं पे पूरा गुच्छा हो गया। ये बाल मुस्तफ़ा के जिंदा हैं, हयातुन नबी के बाल भी हयात हैं, और ऐसे हयात हैं कि अपनी जिंदगी का सबूत दे रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान में कई एक मसाजिद है कि जिन बाल मुबारक जा रखे हैं, उनकी ये करामत है कि जब 12वीं शरीफ के अयाम और 12 रबीउल अव्वल को जब दीवाने उन मुँह मुबारक के सामने खड़े होकर दरूद पाक पढ़ते हैं, कश्मीर की एक मस्जिद में वो मुँह मुबारक है जिसकी करामत है कि जब उन मुँह मुबारक को निकाला जाता है 12 तारीख को, और दीवाने जब उनके सामने खड़े रह के दरूद पाक पढ़ते हैं तो बाल भी दरूद सुन के झूमने लगता है।
اور پھر ان بالوں میں سے شاخیں نکلتی ہے. یہ زندہ و جاوید مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا جس کے حجۃ الوداع کہتے ہیں. آخری حج ہجری 10 میں 9 عرفات کو مصطفیٰ 9 تاریخ کو مصطفیٰ عرفات کے میدان میں ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حج میں حلق فرمایا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے سرکار کا حلق کیا تھا. آخری حج مصطفیٰ نے فرمایا. اور اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے بال اقدس کو جب سر انور سے جدا کیا گیا 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع تھا. اور صحابہ اس وقت مصطفیٰ کے ساتھ حج الوداع میں موجود ہیں. آخری حج میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ شریک ہیں. اور اس وقت عرفات کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت نے ایک عظیم الشان خطبہ عطا فرمایا جو صبح سے شام تک مصطفیٰ جان رحمت بیان فرماتے رہے. آپ جبل نور پہ جلوہ بار ہیں. ایک قصوہ نامی اونٹنی پہ سرکار تشریف رکھتے ہیں. 1 لاکھ سے قریب 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا مجمع ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا آقا کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم میرے رب نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے ہیں. مطلب کیا مصطفیٰ بات بڑی مختصر فرماتے ہیں مگر جب اس کی تشریح کی جاتی ہے تو لائبریریاں بھر جاتی ہیں. اس کی جب شرح کی جائے یعنی زندگی بخشنے والی ایمان کو تازگی عطا کرنے والی حیات بخش مصطفیٰ کے الفاظ ہدایت دینے والے مصطفیٰ کے الفاظ فکر کو بالغی دینے والے مصطفیٰ کے الفاظ فکر کے قافلوں کو پرواز دینے والے مصطفیٰ کے الفاظ جان کو تقویت دینے والے ایمان کو تقویت دینے والے اتحاد بتانے والے اختلاف کو دور کرنے والے محبت پھیلانے والے یعنی اس طرح سے مصطفیٰ جان رحمت نے کلمات طیبات ارشاد فرمائے ہیں. آقا فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم میرے رب نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں جو مصطفیٰ نے بیان فرمایا ایک ایک احادیث کو دیکھ لیں. سرکار نے جو 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا ایسا نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پیغمبر ہیں تو سرکار نے صرف دین کی بات بتائی. سرکار کے ہزاروں لاکھوں ارشاد گرامی ہیں ان کو جمع کر کے کہیں پہ طب نبوی کا محکمہ اور شعبہ قائم کیا جاتا ہے. فلسفہ والا ان اپنی باتوں کو فلسفہ میں لیتا ہے. مصطفیٰ کی ان احادیث کو حکیم کبھی حکمتوں میں دیکھتا ہے. مصطفیٰ کی ان باتوں کو قاری قرات میں دیکھتا ہے. عالم دین علم میں دیکھتا ہے. نحوی نحو میں دیکھتا ہے. صرفی صرف میں دیکھتا ہے. یعنی مصطفیٰ نے دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کام آنے والی باتیں بیان فرمائی ہے. دنیا کے جس شیتر میں کام کرنے والا جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا جس علم کے شعبے میں رہتا ہو اسے اس شعبے میں جس کی ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت کے انوار اور تجلیات بکھرنے والے وہ کلمات اسے رہنمائی دیتے رہیں گے. اس لیے جامع کلمے ہیں یعنی دنیا میں کوئی ایسا شیتر نہیں چھوڑا مصطفیٰ نے ایک شعبہ مصطفیٰ نے نہیں چھوڑا جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی ہدایت نہ پہنچی ہو. دنیا میں علم کے آگاہی ادراک شعور اور فکر کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ بنے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث سے موجود ہے. چاہے دین سے تعلق رکھنے والی چاہے دنیا سے تعلق رکھنا ہو چاہے سماج و معاشرہ اور سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی کے تعلقات کے معاملات ہو بھائی بہن کے تعلقات کے معاملات ہو باپ و بیٹے کے تعلقات کے معاملات ہو چاہے معاملہ وراثت کا ہو چاہے معاملہ خلا و طلاق کا ہو چاہے معاملہ اپنے نجی جیون کا ہو چاہے معاملہ شادی کا ہو چاہے معاملہ عورت کے ساتھ شادی کے بعد کا معاملات کا ہو چاہے معاملہ دوستوں کی انجمن کا ہو چاہے معاملہ استاد و شاگرد کا ہو چاہے معاملہ بیٹے اور باپ کا ہو یعنی دنیا میں جس قدر حالات پیدا ہونے والے ہیں ہر حالات میں مصطفیٰ نے اپنی احادیث سے لوگوں کو ہدایت فرمائی ہے. یعنی ایک آدمی ایک ہی چیز پہ بحث کرے گا نا مسٹر البرٹ تھا وہ فلسفہ پہ بحث کرے گا اور مائیکل ہارٹ ہے وہ تصنیف سے بحث کرے گا. جو جس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اس سے بحث کرتا ہے. جغرافیہ کا جاننے والا کیمسٹری کا جواب نہ دے پائے گا کیمسٹری کا جاننے والا بایولوجی کا جواب نہ دے گا جو بایولوجیگر ہیں وہ جو ہے جیولوجی کا جواب نہ دے گا جو جانوروں پہ ریسرچ کر رہا ہے زولوجی کا ماسٹر کیمسٹری میں اس کے جو ہے پاؤں نہ پھیلائیں گے اور جو جس شیتر میں کام کرتا ہے اس شیتر
क्षेत्र में उसका जवाब मिलेगा, उस क्षेत्र में उसको सेटिस्फाइड कर पाएगा। यानी जिस इल्म पे काम करता है, अगर MBBS है तो वो सिर्फ अपने ही हद तक होगा, वो फिर केमिस्ट्री का जवाब न दे पाएगा। अगर MS सर्जरिकल डिपार्टमेंट और विभाग का सबसे बड़ा है तो उसको उसी ताल्लुक से बहस करनी है, फिर वो जूलॉजी का जवाब न दे पाएगा। यानी एक आदमी 1, 2, 4 इल्म में कामयाब होता है तो जिस इल्म से वो बहस करेगा उस इल्म का जवाब देगा। मगर क़यामत तक दुनिया में इल्म के जितने शोबे कायम होने वाले हैं, एजुकेशन के जितने डिपार्टमेंट कायम होने वाले हैं, फिक्र की जितनी बालिदियां परवान चलने वाली है, क़यामत तक चाहे मसला जूलॉजी से ताल्लुक रखता हो, चाहे मसला केमिस्ट्री से ताल्लुक रखता हो, चाहे मसला जानवरों के जूलॉजी से ताल्लुक रखता हो, चाहे मसला दिमाग में न्यूरोलॉजी से ताल्लुक रखता हो, चाहे मसला फिजिक्स से ताल्लुक रखता हो, चाहे मसला ज्योग्राफिया से ताल्लुक रखता हो, दुनिया में जिस कदर जैसा भी मसला है आप मुस्तफा की हदीस को पढ़ते जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट में मुस्तफा ने ऐसा मुतमईन कर दिया है, उससे हिदायत लेता जाएगा और उस इल्म का जानने वाला मुतमईन होता जाएगा। यानी दुनिया के हर अल्लाह ताला ने ही तो है जामिउल किबला मुस्तफा को अता फरमाए। इसलिए सरकार ने आखिरी चूंकि हिजरत का बाब करना था, अब इतना बड़ा है कि पहली हिजरी के वाकयात ही में 12 दिन पूरे हो गए। पहली हिजरी के वाकयात बयान किए, उसी में 12 दिन 11 दिन खत्म हो गए। अब दूसरी हिजरी के वाकयात तो अलग है। 10वीं हिजरी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा इरशाद फरमाया, वो तो रह गया मुकम्मल तौर पे। दूसरी हिजरी में जंग बदर है, उसका भी बयान रह गया। तीसरी हिजरी में जंग ओहद, फिर तबूक का मौका, खंदक का मौका, खैबर का मौका, फिर बाद में आने वाले मुस्तफा जाने रहमत के हालात, फिर जो है वो मौका के जब सरकार उम्रा के लिए जाती है, सुलह हुदैबिया का मौका, मुस्तफा जाने रहमत का मक्का से आना, हज्जतुल वदा के मौके पर मौलाए कायनात का हाथ पकड़कर गदीर खुम के मौके पे मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद फरमाना, मन कुंत मौलाओ फअलियुन मौला। ये एक एक चैप्टर मुस्तफा की जिंदगी और हिजरत के बाद के 10 साल के ऐसे हैं जिस पर जो है घंटों खिताब हो सकता है। अभी एक पहली हिजरी के मखसूस वाकयात बयान किए तो 11 दिन ऐसे ही निकल गए। दूसरी हिजरी के वाकयात अभी बाकी है। तीसरी हिजरी 10 हिजरी तक हजारों वाकयात इन 10 सालों में आए और इन 10 सालों में मुस्तफा जाने रहमत ने इस कदर अपने गुलामों को अपनी नसीहतों से नवाजा। मस्जिद नबी में मुस्तफा खुतबा देते हैं, एक एक लफ्ज मुस्तफा जाने रहमत का मोतियों से तोलने बल्कि सोना और चांदी से तोलने के लायक है। इस तरह 10 साल तक मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा कर मुस्तफा जाने रहमत ने साहबा को ट्रेन कर दिया। हजर में है तो मुस्तफा ट्रेन करे, सफर में है तो मुस्तफा ट्रेन करे। अगर इन सारी चीजों को जमा किया जाए, 1400 साल से तो मौरीखीन लिख रहे हैं मगर मुकम्मल उस सीरत को लिख ना पाए। मुकम्मल मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के उन अहबाब को जब्त और लिमिटेड ना किया गया। यानी इस कदर मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया को अनमोल हीरे अता फरमाए हैं कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा तारीख जानने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा हिस्ट्री जानने वाला अगर रसूल पाक के हिजरत के पहले साल के वाकयात को सिर्फ बयान करता रहेगा, मेरा ईमान और विजदान कहता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाए, उसकी नस्लों की जिंदगी खत्म हो जाए। मगर मुस्तफा के हिजरी की पहले साल का वाकया कोई भी कमा हक़ बयान नहीं कर पाए। एक एक बात में इस कदर तवालत 10 हिजरी में मुस्तफा हज्जतुल वदा फरमाते आखिरी हज। अब आने वाले साल में मुस्तफा न रहेंगे। खुद सरकार ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था खुतबे हज्जतुल वदा में, पता नहीं आइंदा साल में तुम्हारे दरमियान रहूंगा या न रहूंगा। ये इशारा कर रहे हैं, पता नहीं से मुराद ये नहीं कि मुस्तफा को खबर नहीं है, वरना वहां भी फौरन इस पे एतराज करेगा। ये बातें करने का अंदाज होता है। और मुस्तफा जाने रहमत ने 1,24,000 सहाबा किराम में खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबा हज्जतुल वदा की आप अहमियत इसी से लगाए। आज यूरोप की दुनिया में रसूल पाक का वो खुतबा जो है अंग्रेजी में छपाया जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है और जगह जगह छपा के लोग उसको पढ़ते हैं। मैं एक जगह पे गया था, गैर मुस्लिम की दुकान थी, उसकी शबी में खुतबा हज्जतुल वदा के चंद अल्फाज गुजराती में लिखे हुए थे। मैंने कहा मालूम है ये क्या है? का नहीं मालूम। का ये हमारे पैगंबर ने आखिरी हज में खुतबा इरशाद फरमाया था, उसका गुजराती ट्रांसलेटेड है। यानी दुनिया में जितनी जबानें बोली जाती है हर जबान में मुस्तफा का वो खुतबा हज्जतुल वदा उसका रूपांतर किया गया, भाषांतर किया गया, उसको ट्रांसलेट किया गया और लोग उसको पढ़कर हिदायत लेते हैं। ऐसे अनमोल मुस्तफा ने हीरे अता फरमाए। सरकार सुबह से शाम तक सहाबा को खुतबा इरशाद फरमाते रहे और इस तरीके से सरकार ने फरमाया जिनकी चंद बातें आपकी समातों की दहलीज पे रखता हो। मुस्तफा फरमाते सहाबा सुनो, आज के बाद किसी गोरे को काले पे फजीलत
फजीलत नहीं। ला फखरा अरबियन अला अजमी वला अजमीन अला अरबी वला अबियदा अला अस्वदा वला अस्वदा अला अबियदा इल्ला बित्तक़वा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं आज के बाद किसी अरबी को गैर अरबी पे फजीलत नहीं है, किसी अजमी को अरबी पे फजीलत नहीं है। आज के बाद कोई गोरा काले से बेहतर ना होगा, आज के बाद कोई काला गोरे से बेहतर ना होगा, आज के बाद कोई मालदार गरीब से बेहतर ना होगा, कोई गरीब मालदार से बेहतर ना होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ज़माना जहालियत के सारे तस्वुर आज मुस्तफ़ा अपने पैरों तले रोंदता है और आज तुम्हें आदेश दिया जाता है आज के बाद ये सारे मेजरमेंट जो फजीलत पे तोले जाते थे, अरब वाला अरबी होने को मेजरमेंट बनाता था, अरबी है तो फजीलत वाला है। एक अमीर आदमी दौलत को मेजरमेंट बनाता है, अमीर है तो दौलत की बुनियाद पर वो अफजल आला होगा। एक गोरा आदमी अपने हुस्न को जो है स्केल बनाता है, कसौटी बनाता है, वो कहता है मैं हसीन हूँ तो मैं अफजल हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं आज तक जमाना जाहिलियत में अफजल होने के जितने मेजरमेंट थे, कसौटियां थे, आज मुस्तफ़ा वो सारी कसौटियां अपने पैरों तले रोंदता है। आज के बाद ये सारी कसौटियां नहीं है, आका फरमाते इल्ला बित्तक़वा। आज पैगंबर कहता है आज के बाद तुम में सबसे ज्यादा अफजल होगा जिसके दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह का डर होगा, जो ज्यादा अल्लाह के फराइज को अदा करने वाला, रातों की तारीकियों में रोने वाला, खुदा की बारगाह में नमाज तहज्जुद का आदि, नमाज इशराक ववाबीन का पढ़ने वाला, ज्यादा कुरान मजीद का तिलावत करने वाला, तन्हाई में भी अल्लाह से डरने वाला, जलवतों में भी अल्लाह से डरने वाला, बज़्म यारा में हो तो अल्लाह से डरता है, जलवतों खलवतों की दुनिया में हो तो अल्लाह से डरता है। आज के बाद पैगंबर जमाना जाहिलियत के सारे तस्वुर को अपने पैरों तले रोनता है। आज के बाद तुम्हें हमने अफजलियत का एक मेजरमेंट बता दिया, ऐ सहाबा अब इसी कसौटी पे लोगों को तोलना है, जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है वही तुम में सबसे अफजल होगा, जो ज्यादा फराइज को अदा करने वाला, ज्यादा वाजिबात को अदा करने वाला, ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत करने वाला, ज्यादा अल्लाह की बारगाह में रोने वाला। सुनो सहाबा आज के बाद तुम में वही सबसे अफजल होगा जिसके दिल में खुदा का ज्यादा डर होगा। और मुस्तफ़ा इरशाद फरमाती आयत करीमा तिलावत फरमाते हैं इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगो आज के बाद तुम्हारे दरमियान अल्लाह के नजदीक वही बुजुर्ग है जो अल्लाह से ज्यादा डरेगा। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक बताया, इस तरह आका फरमाते जाते ऐ लोगो अल्लाह से डरो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं जा रहा हूँ, अपने पड़ोसी का तुम ख्याल रखना, अपने जो है अहलो अयाल का ख्याल रखो, अपने बच्चों को जो है 7 साल की उम्र में नमाज सिखाओ, 10 साल में उन्हें मार के नमाज पढ़ाओ अगर नमाज न पढ़ता हो। मुस्तफ़ा फरमाते पड़ोसी का हुस्न सुलूक के साथ उसको पेश आना है। मन असा अहसन इलेक, जो तेरे साथ बुराई करे तो उसका जवाब बुराई से मत देना, तो उसका जवाब अच्छाई से देना। ये दिलों को बदलने वाले खुतबे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। आका फरमाते औरतों से, औरतों के मामलात में अल्लाह से डरना, यानी उनके हुकूक जो अल्लाह ताला ने तुम पे आयद फरमाए हैं उन सारे हुकूक को अदा करते रहना, अल्लाह का फर्ज तुमसे नहीं छूटना चाहिए। ये सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम बयान फरमाते जा रहे हैं और ऐसा खुतबा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया। आका फरमाते हैं आज के बाद आने वाले साल में अब कोई भी दुनिया का मुशरिक वो खाने काबा का तवाफ करने नहीं आएगा। अब चूंकि मक्का फतेह हो गया था और मुस्तफ़ा जाने रहमत को मुकम्मल तौर पे मक्का पे कब्जा हासिल हो गया था, वो पैगंबर अजीज जिसको जमा हिजरत से पहले मुशरिकीन मक्का ने इतना सताया, उस सहाबा को टॉर्चर किया था, मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा के साथ हिजरत फरमाते हैं और मक्का छोड़ के मुस्तफ़ा मदीना तैयबा में जलवाबार होते हैं। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत आम्मा वो तामा थे कि जब हिजरी 7 में मक्का फतेह हुआ, अल्लाह ने मुकम्मल तौर पर मक्का की जमीन को मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में रखा, मुस्तफ़ा के हवाले किया। अल्लाह के रसूल बादशाह की हैसियत से मक्का में दाखिल होते हैं। मक्का अब मुसलमानों के कब्जे में आ गया। 10,000 का सहाबा का लश्कर लेकर मुस्तफ़ा ने मक्का पे कब्जा किया। अब ये मक्का की जमीन अहले ईमान की है, अब ये मक्का की जमीन उनकी है जो खुदा की तौहीद पे, मुस्तफ़ा की रिसालत पे ईमान रखने वाले हैं। जब मुकम्मल तौर पे मक्का अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता फरमा दिया,
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب فتح مکہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا. عبداللہ بن عباس یا غالباً حضرت عباس کا قول ہے, فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا جب ملک فتح کرنے کے بعد جب ملک میں داخل ہوتا ہے بادشاہ تو تکبر کا پتلا بن کے داخل ہوتا ہے, غرور کا پتلا بن کے داخل ہوتا ہے. آج میں اپنے مفتوحہ ملک میں آ رہا ہوں, آج قبضہ کیے ہوئے ملک میں آ رہا ہوں. بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے اپنی تلوار کو باہر نکال کے بڑے کرو فرق اور تکبر کے ساتھ اپنے اس ملک میں داخل ہوتا ہے. آج مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے مکہ پہ قبضہ دے دیا. جس مکہ کی وادیوں میں ایسا ٹورچر کیا تھا مصطفیٰ کے صحابہ کو, ابو بکر صدیق کو پیشانی پہ پتھر مارتے تھے, آپ کا جسم پاک لہو لہان ہو جاتا. اس قدر جو ہے تکلیفیں اور مظالم برداشت کیے گئے, مگر آج مصطفیٰ کو اس مکہ اور زمین پہ قبضہ ملا ہے. آج تو تلوار نکل جانی چاہیے تھے, آج کسی کی خیر نہ رہے. مکہ میں جو سارے مشرکین کی قیادت سنبھال رہا تھا آج ابو سفیان کی خیر نہیں ہے. آج جو بھی آئے گا مصطفیٰ کی تلوار کے نیچے اس کو تہہ دیکھ کر دیا جائے گا. دنیا کے بادشاہ کا دستور تو یہ ہوتا ہے, دنیا کے حاکم کا دستور تو یہ ہوتا ہے, مگر اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت کے ساتھ بھیجا ہے, اپنے محبوب کو کرم کے ساتھ بھیجا ہے. حضرت عباس کہتے ہیں مکہ جب فتح ہوا اور مصطفیٰ جب مکہ کے گیٹ میں داخل ہوتے ہیں میں نے دیکھا مصطفیٰ اونٹنی پہ سوار ہے, سرکار کے جسم پاک پر آپ کے کندھے پہ چادر ہے, سرکار کی گردن جھکی ہے اور مصطفیٰ اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا مصطفیٰ کو اس طرح مکہ میں داخل ہوا ہے کہ زبان مصطفیٰ پہ خدا کی حمد جاری ہے. ایسا ملک فتح کرنے والا بادشاہ کبھی ایسا, اور اس زمین پہ جس زمین پہ کوئی ظلم کرنے میں مشرکین اور کفار نے کسر باقی نہ رکھی تھی, مگر اللہ اور جو سارے مشرکین کی قیادت اور سرداری کر رہا تھا ابو سفیان, مصطفیٰ مکہ میں داخل ہو کر فرماتے ہیں آج کے بعد تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. مکہ والے ڈر گئے, اب تو ہم نے جتنا ظلم کرنا تھا ہجرت سے پہلے کر لیا, اب تو اس زمین پہ ان کا قبضہ ہے. اب تو ہر لوگ کہتے ہیں ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے. ابو سفیان بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کیا کرو, اب تو انہی کا قبضہ ان کے ساتھیوں کا قبضہ آ گیا, اب تو خیر نہیں ہے. مگر اللہ رحمت عالم کا ارشاد گرامی جلوہ بار ہوتا ہے. زبان اقدس مصطفیٰ جان رحمت سے موتیوں کو شرما دینے والے جب الفاظ نکلتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں اے اہل مکہ آج میں تم سے بدلہ نہ لوں گا, میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے, بلکہ جو تمہاری قیادت کر رہا تھا ابو سفیان کے لیے ایک اور میں ایک ایکسٹرا حکم دیتا ہوں, ابو سفیان نہ ڈرے بلکہ اہل مکہ میں سے جو ابو سفیان کی پناہ لے مصطفیٰ نے اسے بھی امان دے ڈالی. اللہ جب یہ ارشاد سنا لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ دنیا میں ایسا بھی کوئی دل ہوا کرتا ہے کہ جہاں سرکار کی شہزادی کو بھی ہجرت کے وقت جو ہے شہید کر دیا تھا. جب نکلی تھی ایک سرکار کی شہزادی, اب اتنا ظلم ہو اور صحابہ کو اہل بیت کو اتنا ٹورچر کیا ہو, مگر اللہ مصطفیٰ تو سراپا اللہ تعالیٰ کے جو ہے رحمت تامہ بن کے آئے ہیں. اور ایسا ارشاد, بس اسی ارشاد نے ان کفار کے دلوں کو بدل دیا. ایسا بدلا اخلاق نبوی اور عادات مصطفیٰ اور حضور کے ان رحمت بھرے الفاظوں نے اس طرح ان کی کایا پلٹ دی کہ جو ڈر رہے تھے اب بارگاہ رسالت میں آ کے کہ یا رسول اللہ ہجرت سے پہلے ہم نے کوئی کسر باقی نہ رکھی کہ ہماری توبہ قبول ہوگی, ہمارا ایمان لانا قبول ہوگا. مصطفیٰ فرماتے اسلم فإن الاسلام, اسلام لیا اس لیے کہ اسلام بعد کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لوگ زوگ در زوگ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے لگے, اسلام قبول کرنے لگے. اب اسلام کا زور اور بلند ہوتا گیا. ایسی رحمت تامہ دیکھ کر مصطفیٰ جانے رحمت جو لوگ ڈرے تھے مکہ میں اب مصطفیٰ کی عادات کو دیکھ کر آئے ہیں اور آدھے سے زیادہ مکہ اب دامن رسالت سے وابستہ ہو گیا. اللہ یہ محبت اور اخلاق تھے مصطفیٰ کے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہے محبت میں وہ تاثیر کے بنے سنگ بھی موم, ہے محبت میں وہ تاثیر کے بنے سنگ بھی موم, حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے, چشم باطل پہ آیا جھور ایمان کر دے, دیکھے ذروں کو جلا مہر درخشاں کر دے.
یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ان عادات اخلاق کا نتیجہ تھا۔ حجۃ الوداع کا موقع، پھر سرکار مدینہ تشریف لے آئے اور پھر 10 ہجری کو جب سرکار حجۃ الوداع میں ہیں اور پورا زمین مصطفیٰ کی ہے، آقا خطبہ ارشاد فرماتے اے لوگو آج کے بعد اب آنے والے سال میں کوئی مشرک اب خانہ کعبہ کا طواف کرنے نہ آئے گا۔ اب مکمل طور پہ خانہ کعبہ کو بتوں کی آلائش اور نجاستوں سے پاک کر دیا، بلکہ کفر سے بھی پاک کیا۔ اب کوئی کافر حرم میں نہ آ پائے، اب کوئی مشرک حرم میں نہ پائے۔ یہ ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمائی۔ ایک لمبا خطبہ حجۃ الوداع مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جو 1400 سال سے پڑھا جاتا ہے۔ تعجب کی بات ہے اہل ایمان تو پڑھتا ہے، یورپ کا دانشور بھی اس خطبہ کو پڑھ رہا ہے، امریکہ اور جرمن کا فلسفی بھی اس خطبہ کو پڑھ رہا ہے، اور تاریخ میں آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کو جو مذہباً عیسائی اور یہودی ہیں، مگر انہوں نے جب مصطفیٰ کے خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھا ہے ان کا دل اس بات کی گواہی دینے لگا، اتنا اچ سندیش دینے والا، اتنا بہتر آدیش دینے والا، جو دنیا کو اتحاد سے جوڑ دیتا ہے، دنیا کو شانتی کا پیغام دینے والا، دنیا کو امن کا پیغام دینے والا، یہ محبت کا پیغام جو پیغمبر اعظم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، آج تک ایسا بہتر پیغام کسی نے نہ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا زمانے 1400 سال کے بعد آپ کو ہزاروں لوگ تاریخ میں ملیں گے جنہوں نے خطبہ حجۃ الوداع پڑھا ہے اور ان الفاظ کو پڑھ کے رسول پاک کے غلامی میں داخلہ لے لیا ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی وقت رہا، کافی خطبہ ہے، لمبا ہے، اور جو ہے اس فقیر کو یاد بھی ہے پورا خطبہ عربی میں، اور اس کے لیے 2-4 دن چاہیے، اتنا لمبا خطبہ، اور اس کا پھر ترجمہ، اس کی تشریح۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت عامہ، رحمت تامہ کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ رحمت کی ایک جھلک ہے، یہ رحمت کی ایک جھلک ہے۔ حضور نہ صرف ہمارے لیے بلکہ عالمین کے لیے 18,000 عالم اللہ نے بنائے ہیں، اور 18,000 عالم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ہم تو اس ایک عالم میں رہتے ہیں نا، اس ایک عالم کی ہمیں خبر رہتی ہے، ہمیں دوسرے عالم کی خبر نہیں ہے۔ اسی عالم کی طرح اللہ تعالیٰ نے 18,000 دنیا، 18,000 عالم بنائے، اور 18,000 دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان گنت مخلوقات کو بسایا ہے، اور ان سب کے درمیان مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ علامہ آلوسی نے تفسیر معانی میں لکھا ہے جب سرکار معراج میں تشریف لے گئے اور مقام سدرہ پہ پہنچے، سدرہ مشکات شریف کی حدیث گزر چکی درس حدیث میں، سدرہ ایک جگہ ہے جو مقام جبریل ہے، ان کا فائنل انتم جگہ، ان کا ڈیسٹینیشن ہے، اور جہاں جناب جبریل علیہ السلام جلوہ بار ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہاں بیری کا درخت ہے سدرہ پر، جس کے پھل مٹکے کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح۔ یہ لوکیشن بتایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس جگہ کیسی ہے، چونکہ سرکار تو سب دیکھ کے آئے ہیں، حضور سب جانتے ہیں۔ کہاں گئے اللہ کے رسول؟ اعلی حضرت کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا مقام ہے، جہاں کوئی نہ جائے وہاں رب تعالیٰ نے محبوب کو بلایا ہے۔ یہ قصر دنا جہاں کوئی نہ جا پائے، بلکہ رب کو دیکھنے کی آرزو حضرت موسیٰ نے کی تھی۔ ربی ارینی انظر الیک، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ پائے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، مگر بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی بات رکھتا ہے، ناز برداری کرتا ہے کہ موسیٰ ڈائریکٹ تو تاب نہیں لا پاؤ گے، وہ ایسا جلوہ ہے، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، طور کی طرف، میں اپنے جلوے کی تجلی کی ایک جھلک اس پہ نازل کرتا ہوں، اگر اسے تم نے دیکھ لیا، فَنِسْتَقَرَّ جَبَلُ اسْتَقَرَّ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو اے موسیٰ تم ان قریب مجھے دیکھو گے۔ واقعہ ہم نے سنا ہے بارہا، اللہ نے ایک تجلی پہاڑ پہ گرائی، نازل فرمائی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے چکا چوند ہو گئی اور بہوش ہو گئے، تاب نہ لا پائے، اور کوہ طور سے جناب موسیٰ نیچے تشریف لے آئے۔ اب ایک جلوہ دیکھا تھا،
بار بار آرزو ہے حضرت موسیٰ کے دل میں کہ دیکھا ہے. اب اس کو آرزو کیسی ہے حضرت موسیٰ کے دل میں؟ ایک جلوہ دیکھا تھا تو یہ حال تھا کہ حضرت موسیٰ پھر اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے. اس جلوے کو دیکھنے سے ان کی آنکھوں میں روشنی ایسی آ گئی کہ حضرت موسیٰ تقریباً 90 کلومیٹر تک چونٹی بھی چلتی اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی حضرت موسیٰ دیکھ لیتے. اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جناب موسیٰ دیکھ لیتے. اب اس کو دیکھنا ہے. ایک جھلک دیکھی ہے تو پھر اب دل میں وہ آرزو مچل رہی ہے. آرزو ایک مثال دیتا ہوں. اس آرزو کا بال مبارک شریف نکالے گئے اور وقت ملا, اعلان ہوا کہ صبح صادق کو نکالے جائیں گے اور 12 تاریخ کو 4 بجے بال مبارک شریف کی زیارت ختم ہو جائے گی, رکھ دیا جائے گا, پھر کسی کی روح اور رعایت نہ ہوگی. لمبی قطار دیوانوں کی لگی بال مبارک دیکھنے کے لیے. اب ایک صاحب آئے, کہا ابھی آدھا گھنٹہ ہے, لمبی قطار ہے, لوگ آتے رہے. وہ دور سے دیکھ رہا ہے, لوگ ایک ایک کر کے دیکھ کے نکل رہے ہیں. اب وہ جو آدمی ہے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے, 4 بجیں گے زیارت بند ہو جائے گی, بال شریف کو رکھ دیا جائے گا اور اتنی پبلک کہ میری باری آئے گی 4 بجے. اب جیسے اس کی باری آئی, 2 آدمیوں کے پیچھے تھا کہ ہمارے متولی صاحب نے اعلان کیا 4 بج گئے, اب اس پہ کپڑا ڈال کے رکھ دیا گیا. وہ آرزو دل میں رہی, دیکھ نہ پایا. اب تو آئندہ سال دیکھ نہ پایا, اب آرزو ہے. اب اچانک پھر کوئی ایسا موقع آیا, کوئی بیمار تھا اور اس کی ریکویسٹ پر بال مبارک شریف کو دھو کر غسل شریف کا پانی اس کو دینا تھا, یا کسی بھی سچویشن میں بال مبارک شریف نکالا گیا. اب جب نکالا گیا تو مسجد میں کوئی نہیں ہے, میں ہوں, ہمارے متولی صاحب ہیں اور ایک ہمارے دوست نور محمد ہے. اب 3 لوگ ہیں, کوئی مجمع نہیں ہے اور ایک وجہ کے تحت بال شریف کو نکالا گیا ہے. اب جو پرسوں رہ گیا تھا 2-4 دن پہلے, وہ اچانک مسجد میں آ گیا. اچانک مسجد میں آ گیا, کیا ہو رہا ہے؟ کہا بال شریف کو غسل دینا تھا, ایک بیمار کو اس کا پانی پلانا تھا. گھرے 2-4 دن پہلے مجھے زیارت ہی نہیں ہو پائی. اب میں ہوں, نور محمد صاحب ہیں, ہمارے متولی صاحب ہیں, 2-3 ہیں. اب بال شریف کو جو ہے ڈھکن اس کا ڈبیا کا باکس کا کھولا گیا, بال شریف کو بالکل نکالا گیا اور بہت 2-4 آدمی ہیں. اب وہ بیچارے کی جو آرزو تھی, اب اس کو بتائیے اس کے دل کا حال کیا ہوگا. کہ جو آرزو ہے اب اسے مکمل طور پہ دیکھنے کا شرف مل رہا ہے. اللہ اللہ, مصطفیٰ جان رحمت کا مقام بھی دیکھیے. حضرت موسیٰ نے ایک تجلی دیکھی ہے, ایک جلوہ دیکھا ہے جناب موسیٰ نے. اب زمانوں سے دل میں ارمان ہے, ایک تجلی کا ہی آل تھا. اب مصطفیٰ جان رحمت اب جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو دیکھنا ہے, مگر ایک تجلی گری, اس کتاب نہ لا پایا. اب جب مصطفیٰ جان رحمت معراج میں جاتے ہیں اور آقا نے اپنے رب کا دیدار کیا, اس طرح دیدار کیا قرآن کہتا ہے فدنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا. اس طرح مصطفیٰ رب کے قریب ہوتے گئے, اتنا قریب ہوتے گئے, فکانا قاب قوسین او ادنا. جس طرح تیر اور کمان کا فاصلہ ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی قریب رب کے قریب ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت. اور رب کا جلوہ ہے, جلوہ رب العالمین ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت کے گال شریف ہے, رخسار مصطفیٰ ہے. رب کے جلووں کی مکمل تجلیاں جناب مصطفیٰ کے گالوں پہ عکس میں آتی ہے. اب جب سرکار تحفہ تحائف لے کر رب کی بارگاہ سے لوٹے ہیں, ایک آسمان پہ جناب موسیٰ مل گئے. کیا ہوا؟ کہا رب کا دیدار کر کے آئے. کہاں رب کا دیدار کر کے آ گیا. اب مصطفیٰ جان رحمت کے رخسار پر جو تجلیات رب العالمین سے مصطفیٰ قریب ہوئے تھے, اور رب سے قریب ہو کر رب کے جلووں کا عکس جو رخسار مصطفیٰ میں پڑا تھا, اب جب جناب
جناب موسیٰ وہ ساری تجلیاں اپنے رخسار میں لے کر جب مصطفیٰ آ رہے ہیں تو اب مصطفیٰ کے رخسار میں حضرت موسیٰ جلوہ رب دیکھ رہے ہیں. اب جہاں طور پہ ایک خواہش کی تھی تو ایک باریک تجلی ڈال دی گئی. اب سے تمنا تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک تجلی دیکھی ہے مگر دیکھنا ہے رب تعالیٰ کے جلوے کو. وہ تمنا تو موسیٰ کی پوری نہ ہوئی مگر آج مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا گیا. مصطفیٰ جاتے ہی رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور جناب موسیٰ حضور کے رخسار میں جلوے رب کا دیدار کر رہے ہیں. اب دیکھتے رہے کیا دیا 50 نمازیں کا 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. جائیے کم کرا کے آئیے. گئے کم کرا کے آئے. پھر جب رب کی بارگاہ سے واپس آئے تو موسیٰ پھر مصطفیٰ کے رخسار کو دیکھ رہے ہیں. پھر مصطفیٰ کے یہ بار بار بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اسی لیے بار بار بھیجنے کا مقصد تھا محبوب بار بار رب کے پاس جا رہے ہیں اور رب کے قریب جا کر تجلیات رب کے انوار مصطفیٰ کے رخسار میں آتے ہیں. اور جب موسیٰ کے پاس واپس لوٹتے ہیں مصطفیٰ جس کو طور پہ دیکھنے کی خواہش تھی وہ مکمل نہ ہوئی مگر آج مصطفیٰ کے گالوں میں تجلیات رب جناب موسیٰ جلوہ فرما رہے ہیں. اللہ اعلیٰ حضرت کہتے طور کیا عرش جلے دیکھ کے وہ جلوائے گرم. طور کیا عرش جلے دیکھ کے وہ جلوائے گرم. یا رسول اللہ آپ عارض ہیں مگر آئینہ داری عارض. آپ عارض ہیں مگر آئینہ داری عارض. یعنی طور جل جائے یہ تو کمال ہے مصطفیٰ کا. تجلیہ مکمل رب کی پڑ رہی ہے اور مصطفیٰ بالکل اپنی جگہ پہ ثابت قدم ہے. یہ تحمل ہے مصطفیٰ کا. یہ طاقت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. قوت تحمل ہے مصطفیٰ کے پاس. جو تجلی طور پہ پڑے تو جل جائے مگر یہ مکمل تجلیہ رخسار مصطفیٰ پہ پڑ رہی ہے. اور جب آقا آتے ہیں تو وہی رب کی تجلیہ جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طور کیا عرش جلے دیکھ کے وہ جلوے گرم. یا رسول اللہ آپ عارض ہیں مگر آئینہ دار عارض. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں میں اتنی روشنی آ گئی. بتائیے ایک تجلی دیکھنے والے کا یہ حال ہے جس نے سراپا قریب سے رب کو دیکھا ہو, جس نے جو ہے قریب سے رب کو دیکھا ہو. لفظ سراپا میں نے کہہ دیا یہ جائز نہیں ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اب اللہ تعالیٰ کو بالکل قریب سے دیکھا ہو, رب کے جلووں کو دیکھا ہو. اب بتائیے اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا حال کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب گئے ہیں مصطفیٰ معراج میں اور سدرہ کے مقام پر سرکار ایک اونٹوں کو قطار کو ملاحظہ فرماتے ہیں. اونٹوں کی قطار جا رہی ہے. اونٹ ہیں ان پہ چاندی کے باکس لگے ہیں, تالا لگا ہے, مقفل ہے, لاکڈ ہے اور اونٹ قطار در قطار جا رہے ہیں. اللہ کے رسول جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ اونٹ کیسے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ یہ تو پتہ نہیں ہے اونٹ کیسے ہیں مگر جب سے مجھے پیدا کیا گیا ہے میں ان اونٹوں کو برابر دیکھتا ہوں. پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں اور کتنی تعداد میں ہوں گے. جا رہے ہیں ان پہ باکس کیسا لگا ہے, باکس پہ تالے کی چابی کہاں ہے, اس باکس کے اندر کیا؟ یا رسول اللہ مجھے تو رب نے جب سے بنایا پیدا کیا ہے تب سے ان اونٹوں کو آتے دیکھتا ہوں, جاتے دیکھتا ہوں, آتے دیکھ رہا ہوں مگر جو اونٹ ایک بار چلا جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے تو بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھ گیا, آپ کی بارگاہ سے تو بڑے بڑے اسرار میں نے پا لیا ہے. حضور آج کرم کر دے اونٹوں والی گتھی بھی سلجھ جائے. حضور آج کرم کر دے تو اونٹوں والی گتھی. اب جبریل کب کے ہیں اور اونٹوں کو دیکھ رہے ہیں؟ جبریل کیا 100 سال کے ہیں, 200 سال کے ہیں جبریل؟ جب سے پیدا ہوئے تب سے اونٹوں کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک دیکھ رہے ہیں. کتنے اونٹ اور پہ صندوق اللہ اللہ جس کی کوئی انکاؤنٹیبل بغیر جس کو گنا ہی نہ جائے, انکاؤنٹیبل یعنی ان تعداد ان گنت میں. جبریل عمر تو دیکھی حضرت جبریل کی. ایک دن سرکار پوچھتے ہیں ما عمر تھا یا جبریل, جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟
واقعہ شاید بن عرض کیا ہے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے صحیح تو اپنی عمر معلوم نہیں ہے، میرے رب نے مجھے کب پیدا کیا، مگر ایک اندازہ ہے کہ وہ کیا؟ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ 70 چوتھے حجاب میں ایک تارہ 73,000 سال کے بعد ایک بار طلوع کرتا تھا، چوتھے حجاب میں ایک تارہ 70,000 سال کے بعد جلوہ بار ہوتا تھا، طلوع ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں اس کو 72,000 بار چمکتے دیکھا ہے۔ اب 70,000 سال میں ایک بار تالا طلوع کرتا ہے، حضرت جبریل نے اسے 72,000 بار چمکتے دیکھا ہے۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 70,000 کو 72,000 میں ملٹیپلائی کرو تو 5 ارب 40 لاکھ سال جبریل کی عمر ہے۔ کتنے؟ یہ تو اندازہ تھا، دیٹس ناٹ کنفرم، یہ ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں تھی، اندازہ تھا۔ اب یہ جبریل کی عمر ہے 5 ارب 40 لاکھ سال۔ اللہ اللہ، یہ عمر جناب جبریل کے آقا کہتے ہیں اے جبریل اگر اب وہ تارہ تمہارے سامنے آئے تو پہچان لوگے؟ یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد جب طلوع کرتا تھا 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے، ہر 70,000 سال کے بعد ایک بار آیا غائب ہو گیا، آیا غائب ہو گیا، آیا غائب ہو گیا۔ حضور اس طرح 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، پہچان لوں گا۔ راوی کہتے ہیں مصطفیٰ نے اپنا امامہ شریف اونچا کیا، جیسے ہی مصطفیٰ اپنا امامہ شریف اونچا کرتے ہیں حضور کی پیشانی پہ وہ تارہ چمک رہا تھا۔ آقا فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، اے جبرائیل مجھے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارہ میں ہی تھا۔ جبرائیل مجھے عزت و جلال کی اپنے رب کی قسم وہ تارہ میں ہی تھا۔ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع کرتے تھے تو پھر جاتے کہاں تھے؟ آقا فرماتے جبریل میں عالم ملکوت میں رب تعالیٰ نے مجھے نور کی شکل دے رکھی تھی، میں عالم نور میں تھا اور میں جب سجدہ کرتا میرا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہوتا تھا، سجدے میں جاتا غائب ہو جاتا اور جب سجدے سے سر اٹھاتا تو جبریل چمکتا ہوا تو دیکھا کرتا۔ یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت۔ اللہ اللہ، اب جناب جبریل کب سے دیکھ رہے ہیں ان صندوقوں کو، ان اونٹوں کو؟ اندازہ لگاؤ کتنے اونٹ اس پہ صندوق کا حضور آج کرم کر دیں تو یہ گتھی بھی سلجھ جائے کہ ٹھیک ہے ایک اونٹ کو قطار سے پکڑ کے لے آؤ۔ علامہ آلوسی نے تفسیر معانی میں لکھا ہے پکڑ کے لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے جبریل باکس نیچے اتارو، اونٹ سے صندوق نیچے اتارا گیا، تالا لگا ہے کہ یا رسول اللہ قفل ہے، تالا ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو تالا کھل جائے گا۔ پتا چلا زمین نہیں آسمان کے خزانے کا کون سا تالا کیا کھلے گا اس کی چابی بھی مصطفیٰ کو خبر ہے۔ آسمان زمین ہی نہیں آسمان کے خزانے کی چابی بھی مصطفیٰ جانتے ہیں کہ جبریل بسم اللہ پڑھ تالا کھل جائے گا۔ بسم اللہ پڑھا تالا کھل گیا۔ باکس کو جب کھولا گیا تو ایک باکس میں 70,000 انڈے ایکس 70,000 انڈے۔ کہا رسول اللہ یہ انڈے ہیں؟ آقا کہتے ہیں جبریل بسم اللہ پڑھ کے اس انڈے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرو۔ حضرت جبریل نے بسم اللہ پڑھا، اس انڈے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس ایک انڈے میں 70,000 خسخاس کے دانے جس کو سالن میں ڈالتے ہیں خسخاس کے 70,000 دانے۔ یا رسول اللہ دانے ہیں؟ مصطفیٰ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو اور اس دانے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرو۔ جناب جبریل بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اسی خسخاس کا ایک دانہ لے کے اس کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ جیسے ہی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں حضرت جبریل کے حیرت کے انتہا نہ رہی، کیا دیکھتے ہیں اس دانے میں ایک دنیا آباد ہے، ایک عالم آباد ہے۔ راوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خسخاس کے دانے کو حضرت جبریل کے لیے بڑا کر دیا۔ حضرت جبریل اس دانے والی دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس دانے والی دنیا کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، بازار لگا ہے، خرید و فروخت لوگ کرتے نظر آ رہے
ہیں, ہماری طرح لوگوں کا جیون پسار ہو رہا ہے. حضرت جبریل دانے والی دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, دانے والی دنیا کو جناب جبریل دیکھتے جا رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے حضرت جبریل نے کیا دیکھا کہ اسی دانے کی دنیا میں اسی طرح دیوانوں کی مجلس لگی ہے, اسی طرح عاشقوں کے بزم لگی ہے, اور ان بزموں کے عاشقوں کی محفل میں ایک مولانا, ایک خطیب, ایک عالم دین خطاب کر رہا ہے, ایک عالم دین تقریر کر رہا ہے. اے لوگوں سنو, ایک دن آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ پانی بنائے گا, پانی پہ اللہ تعالیٰ زمین بنائے گا, زمین پہ اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ نام کا شہر آباد کرے گا, اسی مکہ کی زمین پہ اللہ اپنا آخری رسول بھیجے گا, اس رسول کو اللہ سارے کمالات عطا فرمائے گا, اور اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہوگا کہ فرشتوں کا سردار جبریل اسے اللہ کے دیدار کے لیے لامکہ معراج میں لے جائے گا. حضرت جبریل کے دلو یہاں تو ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے. اللہ اللہ. حضرت جبریل جو ہے روایتوں میں ہے کہ اندر تشریف لے گئے, عالم دین جو خطاب کر رہے تھے ان کو سلام کہا. عالم دین نے جواب دیا کہ او حضرت آپ خطاب کر رہے ہو اللہ پانی بنائے گا, زمین بنائے گا, زمین پہ مکہ نام کی آبادی بنائے گا. سنو, اللہ نے پانی بنایا, زمانے ہو گئے, پانی پہ اللہ تعالیٰ نے زمین بچھا دی, زمانے ہو گئے, اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ نام کا شہر بھی آباد کر دیا, اس کو بھی زمانے ہو گئے. اسی مکہ میں آخری پیغمبر اپنے آب و تاب اور کمالات کے ساتھ جلوہ بار بھی ہو گیا, اور میں جبریل ہوں اسی پیغمبر کو رب کے ذات کے جلووں کے لیے لے جا رہا ہوں. اللہ اللہ. وہ نبی آ گئے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جس کا آپ بیان کر رہے ہیں. اللہ اللہ. اتنا کہنا تھا, سارا مجمع اٹھ جاتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتا ہے. کیا بتلا علماء لکھتے ہیں, سمجھ میں آیا کیا؟ سمجھ میں آیا. یعنی اونٹ کتنے ہیں جس کی تعداد معلوم نہیں, ہر اونٹ پہ صندوق ہے, ہر صندوق میں 70,000 انڈے ہیں, ہر انڈے میں 70,000 دانے ہیں, ہر دانے میں دنیا ہے, ہر دنیا میں میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے, ہر دنیا میں میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آئے. یہ مصطفیٰ جان رحمت آقا 18,000 عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. لہذا ہم خوش نصیب ہیں, اللہ نے اس محبوب کی امت میں ہمیں شامل فرمایا. جہاں جبریل, جہاں بڑے بڑے انبیاء جو ہے رسولان اعظام خواہش کرتے ہو, اللہ نے کرم کیا, اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. لہذا اس نبی کا دامن تھام لو جو ہمیشہ گنہگار امتیوں کو یاد رکھے ہے. سفر میں ہو تو ہم گنہگار کے لیے دعا, حضر میں ہو تو ہم گنہگار کے لیے دعا, صبح سے شام تک اپنے امت کے لیے رب حبلی امتی کی صدائیں جو پیغمبر لگاتا ہو, اس امتی کی قسمت کا کیا کہنا جس کو اس کے نبی نے ہر موڑ پہ یاد کیا ہو. اللہ اللہ. آل حضرت فرماتے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. یہ مقام مصطفیٰ ہے. کون سمجھے گا مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا ہے؟ ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں, ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں. خدا جانے کس شان پر ہے کاشانہ محمد کا, خدا جانے کس مقام پر ہے کاشانہ محمد کا, خدا جانے منزل حد عرفاں کہاں تک ہے, پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے. کسی کی طور سینا, کسی کی آسماں تک ہے. یا رسول اللہ, رسائی آپ کی مگر حریم لامکاں تک ہے, رسائی آپ کی مگر حریم لامکاں تک ہے. انہی کے دامن کی خوشبو سے معطر میرا جہاں بھی, کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے. مانا تو ہے آسی مگر تجھے کیا فکر ہے فائق, مسلسل سلسلہ تیرا شفیع آسیاں تک ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ حضور کی رحمت تامہ کا حصہ عطا فرمائے, حضور کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مصطفیٰ جان رحمت کی محبت, سچی محبت عطا فرمائے, حضور کی سیرت و سنت پہ عمل کرتے رہیں, اور جب تک رہیں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گنگناتے رہیں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے, لیوا کے تھلے سنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہارے لیے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, میری زبان کی قوت تیرے عشق کی بلندی, میں برکاتی اسی لیے غلام ازہری. السلام.